बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मामला पैसा है। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे क्यों नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, यानी आम लोगों को बताने के लिए कि सबसे बड़ा मुआशी बहरान इस वक्त पाकिस्तान को उसका सामना है और उससे निमटने के लिए नौज़ायदा हुकूमत है। 2.5 महीने हो गए हैं, कहा जा रहा है 100 दिन का प्लान है, तो 81 दिन हो गए हैं, कुछ दिन और बाकी रह गए हैं। इन 81-100 दिनों के अंदर हुकूमत ने क्या क्या कुछ करना था और क्या क्या कुछ करना है, अगले 6 महीने में हुकूमत कैसी होगी। और कहा यह जा रहा है कि इस हुकूमत की मुद्दत, इस हुकूमत की कारकर्दगी वज़ीर ख़जाना के साथ वाबस्ता है, यानी जितनी अच्छी कारकर्दगी वज़ीर ख़जाना की होगी उतनी अच्छी हुकूमत चलेगी। बहुत सारे सवाल आते हैं, सऊदी पैकेज, चीनी पैकेज, मलाइशियन पैकेज, IMF पैकेज, पैकेजेस ही पैकेजेस हैं। शख्सियत एक ही है जिनसे हमने सारे बातें पूछनी है और वो है वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप पहली बार मेरे शो पे आ रहे हैं वज़ीर बनने के बाद। ये कहना जरूरी था। वैसे आप ये भी कह सकती थी कि इस हुकूमत का जो दौरे हुकूमत है वो वज़ीर ख़जाना के कद के बराबर होगा। 5 साल कैसे चल रहे ये तो आपने तय करना है। एक जाहिर है कि इस वक्त जो बहरान आपको मिला है वो विरसे में मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। करना क्या है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा IMF का पैकेज आप ले रहे हैं, 2 आपने लिए हैं, उस पे आते हैं। हतमी मराहिल में आपकी IMF के साथ बातचीत है, क्या उस पे प्रोग्रेस है? IMF की टीम यहाँ पर आ चुकी है जी, उनकी टेक्निकल डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं। मिशन चीफ जो हैं उनसे अभी 1 घंटा मैं फ़ोन पे बात करके आए, वो अभी वाशिंगटन में हैं, कल रात पाकिस्तान पहुँचेंगे, लेकिन 1 घंटा उनके साथ मेरी ये भी बात हुई है। जो 6 या 7 सबसे अहम चीज़ें उनके जहन में हैं वो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन दिया। उसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम बुनियादी तौर पे, मैं उनसे बोल रहा था कि ये ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो हमारे मंशूर का हिस्सा है। मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आज़ाद होना चाहिए। जो पाकिस्तान जो है वो बार बार कर्ज के दलदल में चला जाता है, तो कोई कानूनी रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए जिस पे बंदिश हो हुकूमत के ऊपर। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है, बिजली का निज़ाम जो है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए कि ये जो सैकड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है उसको रोका जाए। अच्छा साहब, इससे बहुत सवाल हो चुके हैं कि आपने कहा था IMF के पास नहीं जाना, बहुत सवाल। मैं उसको रिपीट, मतलब आपकी गवर्नमेंट ने, वजीर आजम ने कहा कि भीख नहीं मांगनी वगैरह, मैं उस पर नहीं जा रही। मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि इस पर बहुत पूछा जा चुका है। सवाल ये है इस वक्त कि पाकिस्तान का जो संगीन मसला है, मसलन कल आपने कहा कि $12 बिलियन हमें मिल रहे हैं और हम उसके ऊपर हमारा जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो हम कर देंगे। ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी, लेकिन तफसीलात क्या हैं? आज भी पार्लियामान के अंदर इस पर सवालात हुए। पार्लियामान में जो बैठे हुए उनसे तो बोलें कि आपको तो जवाब ये मिलना चाहिए कि जितनी तफसील आप देते थे ना उससे ज़्यादा हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप तसल्ली करें। लेकिन हम उस पर इत्तेफाक नहीं करते। हमारे ख्याल के अंदर जो कौमी नुमाइंदे हैं उनके सामने हुकूमत जवाबदेह है और सबसे अहम तो ये उनके ज़रिए कौम के सामने जवाबदेह हैं। लेकिन हर चीज़ बताने का एक वक्त होता है। जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उस वक्त अगर मैं ढंढोरा पीटना शुरू कर दूँ तो मैं अपना नुकसान कराऊंगा, फ़ायदा नहीं कराऊंगा, और जो कौम के लिए आप काम को कोशिश कर रहे हैं उसमें मुश्किलात पैदा होंगी। तो इसलिए हम इंतज़ार करते हैं कि एक दफ़ा तय पा जाएं मामलात और उसके बाद तफसीलात। और मुझे अभी तक याद है एक सहाफ़ी ने पूछा था कि जैसे ये सऊदी अरेबिया का, मैंने कहा भाई अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो बता देंगे, उसके फ़ौरन बाद। कितनी देर बाद बताएंगे जी? मैंने कहा घंटों में बता देंगे। ठीक है जी। वो जिस वक्त दस्तखत हुए हैं उस मायदे के ऊपर, तो उसके 1 घंटे के बाद हमारी प्रेस रिलीज जा चुकी थी जिसमें तफसीलात बता दी थी। इसमें छुपाने की क्या बात है? मैंने कोई लंदन में पार्क लेन में अपार्टमेंट उसमें खरीदने हैं, या मैंने सरे मेंशन लेना है, या दुबई में टावर खड़े करने, जो चीज है वो कौम के सामने रख देंगे जैसे ही मुआहदा होगा। बिल्कुल असद साहब उसके ऊपर आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस वक्त IMF का है, मैं वापस उसके ऊपर जाती हूँ उसी सवाल पे, क्योंकि उनके बहुत सी शरायत के ऊपर बात होती है। कल एक ट्रिब्यून ने भी स्टोरी की है, मुख्तलिफ अखबारात लिख रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि NFC अवार्ड की कटौती, जो सूबों के महासिल हैं उनके अंदर कटौती, जो कि बड़ा सेंसिटिव इशू है। फिर ये टैक्स, अपना जो टैक्स रेवेन्यू है बढ़ाने के तरीके, वो एक सॉफ्ट हमारे लिए एक रखा गया है जिसे कहते हैं पैमाना। लेकिन जो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये पहले से मौजूद है आपकी हुकूमतों से पहले भी। इसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं, ये इस पे अमल दरामद हो सकता है, ये मानी जा सकती है बात? हमारे आइन के अंदर गुंजाइश ही नहीं है जी। हमारे आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि एक दफ़ा एक NFC अवार्ड के ज़रिए सूबे को जो आपने एक दफ़ा हक दे दिया तो वो उससे वापस लिया नहीं जा सकता है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاق جو ہے اس وقت اس کے جو معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ آسانی سے کاروبار چلایا جا سکے، لیکن اس کا حل جو ہے ہمیں کچھ اور ڈھونڈنا پڑے گا. اس کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبوں سے پیسہ چھین لیا جائے. عارضی طور کے اوپر صوبے بھی حل کا ایک حصہ ضرور بن سکتے ہیں، بنے ہیں پہلے 2013 میں بھی جو IMF ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ابھی بھی اس دفعہ بھی بلکہ میں نے ایک میٹنگ کی تھی جس کے فسکل کوارڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ کو بلایا ہوا تھا. سندھ کے تو جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ خود، ان کے پاس وزیر خزانہ کا پورٹ فولیو ہے تو انہوں نے خود بھی شرکت کی تھی. تو وہ مجھے یقین ہے کہ عارضی طور کے اوپر جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کوئی شرط نہیں تسلیم ہو سکتی کیونکہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل جو آئین کا حصہ ہے وہ. تو کچھ اسٹریٹجک اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا شاید کوئی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ پابندیاں لگانے کی بات ہوئی ہے. Is it true؟ نہیں، ایسی ابھی تک کوئی کسی چیز کی بات نہیں کی. اور میرے خیال میں میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے، پتہ چل جائے گا اب تو ٹیم یہاں پہ آ گئی ہے، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ IMF کوئی بھی معیشت کے باہر بات نہیں کرے گا. یہ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے کہ IMF کے شیئر ہولڈرز میں سے کوئی یہ بات کرے، جن جو ظاہر ہے آخر میں تو بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے، تو بورڈ کے ممبرز جو ہیں وہ تو اس قسم کے معاملات اٹھا سکتے ہیں، ابھی تک نہیں اٹھائے ہیں لیکن اٹھا سکتے ہیں، لیکن IMF میرے خیال میں براہ راست ایسی بات نہیں کرے گا. جیسے پومپیو صاحب نے کہا، فارن سیکرٹری جو امریکن ہے، کہ ہم نظر رکھیں گے کہ چین کو تو نہیں آپ دیں گے، تو یہ ایک شرط تو IMF کی آلریڈی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں وہ امریکہ کا جو کہنا ہے، امریکہ کی جو اس وقت بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے بہت زیادہ قرضے لیے، اس کی وجہ سے پاکستان اس مشکل میں آ گیا ہے. تو اب جو IMF کے پاس پاکستان جا رہا ہے تو وہ تو چین کے قرضے واپس کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس لیے ہم تو نہیں اس کو سپورٹ کرتے. یہ ان کا بیان دیا تھا، پہلے دیا تھا، پھر اس سے وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا بس ہم دیکھیں گے، لیکن اتنی واضح بات جو انہوں نے پہلے کی تھی جس کا جواب بھی اسی دن میں نے دے دیا تھا، وہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان پہلی دفعہ تو IMF پروگرام میں نہیں جا رہا. پاکستان کا یہ 19واں IMF پروگرام ہوگا، اور اس سے پہلے جتنا بھی غیر ملکی قرضہ پاکستان کے اوپر ہوتا تھا وہ تقریباً تمام مغربی ذرائع سے ہوتا تھا. آج تک تو کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ فلانے ملک کا زیادہ قرضہ ہے تو اس کو ہونا چاہیے. ابھی بھی آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے، یعنی حکومت کا جو قرضہ ہے، اس کا تقریباً صرف 10% چین کا ہے، 90% وہ چین کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ان کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیے میں وزن ہے نہیں. اور جو چین کے ساتھ آپ کا بھی بہت سارے لوگوں نے کہا، اخبارات میں بھی چھپا کہ شاید کامیاب دورہ نہیں تھا. میں اس کو ناکام نہیں کہتی، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو ہم اس طرح سے بتا دیتے کہ وہ شاید کامیاب نہیں تھا. اعتراضات یہ ہیں کہ لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر تو آپ کو قرضے ملے ہیں لیکن شارٹ ٹرم پہ نہیں ہے. امیڈیٹ ریلیف جیسے سعودی عرب نے دیا وہ نہیں ملا آپ کو. میں یہ جتنے بھی تجزیہ کار ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہیں ایسے بیان دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک برادرانہ مشورہ میرا یہ ہے کہ ایسی بات پہ جہاں پہ آپ 2 ٹوک غلط ثابت ہو جائیں 1 ہفتے کے اندر اندر، ایسی نہ بات کیا کریں. وہ ایسی بات کریں جہاں پہ 2 سال کے بعد نتائج آنے ہوں، اس وقت تک لوگ بھول چکے ہوں گے. اب سب کے ذہن میں تازہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا جس دن چین کے ساتھ اناؤنسمنٹس آئیں گی نا، تو پھر میں پوچھوں گا ان سے کہ یہ کامیاب تھا دورہ کہ نہیں تھا. انتہائی کامیاب دورہ تھا، انتہائی کامیاب دورہ تھا، اور صرف جو دور رس جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے نہیں، جو فوری ہماری ضروریات ہیں اس لحاظ سے بھی انتہائی کامیاب. تو اب ہم بتاتے اس لیے نہیں، یہ بتا نہیں پا رہے، یعنی گورنمنٹ نہیں، کیونکہ چائنا کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ عوام کو اعتماد دیا جائے. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو عمومی طور پہ انہوں نے ہم سے کچھ چیزوں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ کریں، کیونکہ پھر باقی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. اور کچھ جو ہے کیونکہ تفصیلات ابھی تک بالکل فائنل ورک آؤٹ نہیں ہوئی ہیں. کل میٹنگ ہے، ہمارے فائنانس سیکٹری، گورنر اسٹیٹ بینک، کامرس سیکٹری، پلاننگ سیکٹری، وہ چاروں اس میٹنگ کے اندر، وہاں فورن سیکٹری، 4 سیکٹریز اور گورنر اسٹیٹ بینک اس میٹنگ کے اندر موجود ہوں گے. جو تفصیلات ہیں اس کی ورک آؤٹ کرنے کے لیے جیسے ہی وہ ہو جائے گی، اس میں سے زیادہ تر چیزیں تو ایسی ہیں جو پبلک کر دی جائیں گی. ہو سکتا ہے ایک آدھ چیز جو ہے وہ نہ بھی ہم پبلک کریں. جیسے ٹریڈ کے اوپر ابھی یہ سوال اٹھ رہا ہے نا، جیسے آج بھی شاہ محمود قریش صاحب نے کہا کہ ٹریڈ امبیلنس تھی، اب ہم اس کو بیلنس کریں گے. کیسے کریں گے؟ کیونکہ حجم دیکھا جائے تو چائنا کا حجم ہمارے سے بہت بڑا ہے. بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 1 سال کے اندر چین کی کوئی ہم سے $15 بلین کی ایکسپورٹ ہے، ہماری $1.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے، 1.6 ارب ڈالر کی جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے. اور یہ باہمی بات چیت اور مشاورت کے بعد ہائیسٹ لیول یہ چین کے صدر کے
کی میٹنگ کے بعد ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ پوری کوشش یہ ہوگی دونوں پاکستان اور چین کی طرف سے باہمی اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مدد کے ساتھ کہ اس کو 2 گنا کیا جائے. یعنی یہ جو 1.5 بلین ہے اس کو کم سے کم $3 ارب اور اگر ہو سکے تو اس سے بھی ذرا سا زیادہ کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری چین کی اور پاکستان کا ٹریڈ بیلنس برابر ہو جائے گا, لیکن ہماری ایکسپورٹ جو ہیں اس کے اندر واضح جو بہتری ہے وہ اسی سال میں آپ کو نظر آئے گی. اور ہماری اگر آپ نے جتنے بھی فیصلے بھی دیکھے ہوں آسما, میری تقاریر بھی آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں, جو معیشت کی پالیسی چلے, میں آپ کو بتاتا ہوں دسمبر پچھلے سال جب میں نے اپنی ٹیم کو بنایا, جو اکنامک ٹیم تھی پی ٹی آئی کے, اور میں نے کہا منشور پہ کام کرنا ہے, تو میں نے ان کو 2 بڑے ہدف دیے تھے کہ یہ اولین ترجیحات ہیں پاکستان کی, نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے اور ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ کیوں ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں نا بار بار, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے سامان زیادہ خریدتے ہیں اور ہم برآمدات کم کرتے ہیں. وہ جو تجارت کا خسارہ ہے جو بڑھتے بڑھتے پچھلے سال خطرناک حد تک $35 ارب کے لیول پہ پہنچ گیا تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے اس میں سے $35 ارب میں سے کو 18-19 ارب تو وہ آ جاتے ہیں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر کے ورکرز بھیجتے ہیں, باقی کچھ تھوڑا بہت سود میں دینا پڑتا ہے ایٹسیٹرا. تو نتیجتاً $18 ارب کا گیپ ہو گیا. وہ $18 ارب صرف 2 طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں, وہ جو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یا آپ کے جو بین الاقوامی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہوں گے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ تیزی سے کمی آئی, یا آپ مزید قرضے لیں گے. تو پچھلے سال ہم قرضے بھی بڑھا رہے تھے اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی. اس سے اس قرض کے دلدل سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں, اور اسی طرف اس کے لیے آپ کو امیڈیٹ جو اب مارکیٹ ہے وہ چائنا بھی ہے, چائنا سب سے بڑی مارکیٹ ہے. بالکل چائنا سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اس لیے چائنا کے ساتھ ہم براہ راست اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ان کے لیے گیس سستی کرنی, بجلی سستی کرنی, ایکسپورٹرز کے لیے ان کی جو ٹیرف کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز تھیں وہ ہم نے کم کی. اس میں افغانستان اور اس سے بھی ہمارا حجم کم ہوا ہے, ہندوستان کے ساتھ بھی کم ہوا ہے, تو اس کے اندر بھی ایران کے ساتھ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ظاہر اب تو عالمی پابندیاں آ گئیں. مگر ان 3 نیبرز کے ساتھ بھارت اور نریندر مودی صاحب کو جو ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں الیکشنز کے بعد ایک پڑوسی کے لیے دعائی مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالے ان کو کچھ. سو وہ تو ایک خاص ہی کیس ہے. لیکن افغانستان جو ہے, بالکل افغانستان جو کے ساتھ ہمارے تجارت بہتر ہونے کی براہ راست صرف افغانستان نہیں, کیونکہ افغانستان وہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہم باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہیں وہاں تک جا سکتے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے اتنے پرانے ثقافتی تعلقات, ہماری سی کچھ تو شیراز سے آئے ہوئے لوگ بھی اس ملک میں بستے ہیں, اور ہماری فیملی, میری اپنی جو والدین کی جو جنریشن تھی اس میں ہمارے خاندان کے آدھے لوگ جو ہیں وہ فارسی بولنا اور پڑھنا ان کو آتا تھا. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر, آدھی شاعری ان کی جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر ہے. تو اتنا ہونے کے باوجود, نیبر ہونے کے باوجود, پڑوسی ہونے کے باوجود ہمارا نہ ہونے کے برابر ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. چائنا بھی آپ دیکھ لیں نا, جیسی پاکستان اور چین کی دوستی ہے دنیا میں بہت کم ایسی ممالک کی ہوگی, ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ہیں, اور کل پورے سال میں ہم $1.5 ارب کی وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ایک قوم کی طور پر یہ منحصر القوم سمجھا ہی نہیں کہ 21ویں صدی کے اندر اگر آپ نے گزارا کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے کشکول نہیں پھیلانا, تو آپ نے جب تک برآمدات نہیں بڑھائیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. خاص کر کے جو آپ کی امیڈیٹ مارکیٹس ہیں ان کے اندر. اچھا اسد صاحب, اب یہ ایک سعودی پیکج پہ بھی اب آ جاتے ہیں, چونکہ ہم پیکج وائز چل رہے ہیں. تو اب سعودی عرب نے آپ کو بہت بڑا ریلیف دیا, یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ دیں گے, اور کچھ 1 ہفتہ پہلے آپ لوگ گئے تو آپ لوگوں کو وہ نہیں ملا ریلیف, لیکن 2 ہفتوں کے بعد یا 1.5 ہفتے کے بعد وہ آپ کو مل گیا. یہ تو کیا وجوہات, یہ آپ لوگوں کو چلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا سمجھا دوں. دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے. سعودی عرب میں جب آپ نے آخر میں ایگریمنٹ دیکھا نا, اس کے پیچھے 2 مہینے کی محنت تھی. آپ پہلے ایک بات شروع کرتے ہیں, جی ہم یہ چاہتے ہیں, پھر اس کے خد و خال کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, پھر اس کی تفصیلات طے کی جاتی ہیں, پھر وہ ہائیسٹ لیول تک جاتا ہے. ہائیسٹ لیول کے اوپر ایک سگنل آتا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے ان پرنسپل ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, جو سعودی عربیہ کے پہلے ٹرپ میں ہوا. وہاں پہ کراؤن پرنس نے اور بادشاہ نے کہا ہاں, اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا اپنے وزراء کو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اگلے دن صبح جو ہے, رات کو ہمارا ڈنر ہوا کراؤن پرنس کے ساتھ, صبح ان کے وزراء جو ہے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور تفصیلات. پھر ان کا یہاں پہ آیا ڈیلیگیشن, اس ڈیلیگیشن نے تفصیلات ڈسکس کی. اگر آپ کو یاد ہو پورا ڈیلیگیشن یہاں پہ 4-5 دن رہا تھا.
پھر ہم وہاں پہ گئے, پھر جا کے اعلانات ہوئے. اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ جو ہے یہ پیچھے 2 مہینے کی ایک بات چیت چل رہی ہے. وہی ٹرپ جو تھا وہ گوادر بھی گیا تھا, اور شاید کنڈیشنز کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ گوادر کے اندر ریفائنری اور پھر ریکوڈیک کے معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں. کنڈیشنز میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ہم چاہتے ہیں کہ گوادر کے اندر سرمایہ کاری ہو, سرمایہ کاری ہے, بالکل ہم چاہتے ہیں ایسا. اگر ریکوڈیک کے اندر ہمارے معدنیات کے بہت بڑے ذخائر ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہمارا دوست ملک جو ہے. صرف سعودی عرب کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایران کے بارڈر بنتا ہے بلوچستان, اور وہاں پہ ساری دنیا ویلکم ہے. ساری دنیا ویلکم ہے. ایران آگے کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ ضرور کرے پاکستان کے اندر. ہمیں کیا اعتراض ہوتا ہے, وہ بھی ہے کہ اسلامی برادر ملک ہے, وہ بھی آئیں ضرور. سعودی عربیہ والے انٹرسٹ شو کریں تو بالکل ہم ان کو انوائٹ کریں گے. ان کے تک اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ بھی یہاں پہ ایمبیسڈر کے لیول پہ بات چیت شروع ہوئی, کمیونیکیشن ہوئی, فورن منسٹر آئے, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. یہ جو ڈیلیگیشن جو اب ہم لے کے گئے تھے, اس سے پہلے تقریباً روزانہ تیاری, کمیونیکیشن آگے پیچھے چل رہی ہے. وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جیسے میں نے کہا پریزیڈنٹ شی, ان کو پتا ہے چین کے نظام کے اندر صدر جو ہیں وہ سب سے طاقتور پوزیشن ان کی ہوتی ہے. انہوں نے ہماری 2 طرفہ جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا, اپنے ڈائریکٹ کیا اپنی ٹیم کو کہ اب آپ اس کی ڈیٹیلز ورک کریں, اور اس کی ڈیٹیلز ورک ہو رہی ہیں اب, اور اس کی فالو اپ میٹنگ جو 9 تاریخ کو رکھی گئی. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. تو نہ وہ اصل میں اگر آپ کہیں تو ایک لحاظ سے تو سعودی عربیہ کا پہلا دورہ زیادہ کامیاب تھا جہاں اصولی فیصلہ ہوا. اسی طریقے سے اصولی فیصلہ اس دورے میں ہوا ہے. تو اصل میں کوئی سٹیٹمنٹس ایسے آ گئے تھے, جیسے فواد چوہدری صاحب نے کہا ہمارے شو پہ, انہوں نے کہا کہ جی کچھ کنڈیشنز ایسے تھے جو ہم نہیں مان سکتے تھے. اللہ جانتا ہے چودھری صاحب کو کس نے یہ بتایا تھا. کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. یہ خبر کدھر سے آئی تھی چودھری صاحب کے پاس, میری نہیں سمجھ. میں آپ کو دیکھوں سعودی عربیہ کی, میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ سعودی عربیہ میں یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا اور ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کوئی مطالبہ رکھا ہی نہیں. انہوں نے 2 ٹوک بات کی. میں بتا رہا ہوں, بادشاہ نے بھی یہی کہا اور جو کراؤن پرنس ہے انہوں نے بھی یہی کہا. پاکستان ایک برادر ملک ہے, اور برادر ملک کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے, اور ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے برادر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسا ہمیں پتا ہے کہ کبھی اگر سعودی عربیہ مشکل وقت میں ہوگا تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اچھا, اس پہ ضرور بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر خزانہ موجود ہیں. بہت سارے آپ کے انٹرسٹ کے سوالات ہیں, مثلا اگلے 6 مہینے میں مہنگائی کا جن قابو میں آ سکے گا, نہیں آ سکے گا, اور کتنا کچھ اور کرنا باقی ہے کہ پاکستان کے عوام کو امیجیٹ ریلیف مل سکے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت لوگوں کا ظاہر ہے کہ دلچسپی ہے کہ ہم جانیں کہ ہونے کیا لگا ہے. ایک انسرٹنٹی جو ایک ہمارا معاشی صورتحال ہے اس کے اندر ہے, جو کہ اب ختم ہو رہی ہے. یہ ضرور کہنا ضروری ہے کیونکہ اقدامات ہو رہے ہیں. میں اسد صاحب, چونکہ لوگوں کا اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے کہ کیا ہم ڈوب رہے ہیں, کیا ہماری معیشت اتنی, کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی باجا کے ایسے اسٹیٹمنٹس دیے کہ ہم تو مر گئے, لٹ گئے, ڈوب گئے, تو اس سے ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے میں اچھی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جو وزیر اعظم نے کہا تھا, میں آپ کو بتاؤں اسما, جب میں پہلی دفعہ گیا نا فائنانس منسٹری, اوتھ اٹھانے کے بعد میں فائنانس منسٹری گیا, فائنانس کی ٹیم وہاں پہ بیٹھی بھی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو پالیسی ہماری اچھی بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی, لوگوں کو امیجیٹ ریلیف اس مشکل حالات میں دینا ظاہر ہے ناممکن ہے. ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں نا, سچ تو بول سکتے ہیں, تو سچ بولنا شروع کریں. لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ جی نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن فیکٹ یہ تھا کہ آپ انتہائی مشکل صورتحال میں تھے. آپ انتہائی مشکل, میں چلے اب بتا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت اب تو حالات ہمارے بہتر ہو گئے, کہ یہ تو صورتحال تھی. کمپنیاں جو ہیں, جو ڈیویڈنڈ انہوں نے باہر بھیجنا تھا, ان کو اسٹیٹ بینک سے اجازت نہیں مل رہی تھی, ان کو ہیلے بہانوں سے ڈیلے کیا جا رہا تھا. یہ جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سخت ترین مشکلات کے اندر موجود تھے. تیزی سے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے تھے. وہ کسی کو بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو ہر ہفتے جمعرات کو اسٹیٹمنٹ آتی ہے, لوگوں کو نظر آتا ہے $400 ملین گر گئے, $600 ملین گر گئے. سو حالات واقعی میں اسی طریقے سے جو اندرونی حالات تھے, جو بجٹ کا خسارہ تھا, وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال وہ کہاں پہ بجٹ کا خسارہ پہنچا, تاریخ کی سب سے زیادہ سطح کے اوپر. اور جو بجٹ بنایا تھا اس سے جو سال ختم ہوا اس میں 900 ارب روپے کا خسارہ زیادہ تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انتہائی مشکل حالات تھے. تو اس لیے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے سچ بتانا کہ ہم مشکل حالات میں, میرے خیال میں پوری دنیا کو پتا بھی تھا, اور ساری دنیا کو ہمارے پتا ہے حالات کا جو ہے وہ. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری حکمت عملی بتائی,
ہم نے کہا کہ ہم صرف ایک ذریعے پہ نہیں جائیں گے, ہم مختلف ذرائع کو دیکھیں گے, ہم دوست ممالک کے پاس بھی جائیں گے, ہم چین بھی, سعودی عرب بھی, UAE بھی, ہم نے وہ سب بھی کیا, ہم نے IMF کے ساتھ بھی مذاکرات کھول لیے. اور تنقید کیا ہوتی تھی, یہ کنفیوز ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. بالکل پتہ تھا کیا کرنا ہے, کنفیوز نہیں تھے اس لیے یہ کر رہے تھے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو چاروں چیزیں ہم نے کہی تھی نا کہ ہم 4 چیز پہ کام کریں گے, آپ کو چاروں سے رزلٹ ملیں گے. بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی ایسی شرط کے کہ جس کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے. اچھا, جو آسان کام تھا, پہلے دن کھڑے ہوتے IMF کے ساتھ کہتے جی معاہدہ کرو, سر جھکا کے چپ کر کے جو کنڈیشن دیتے اس پہ معاہدہ کر دیتے, اور اس کے بعد عوام پہ جو بھی ہونا تھا وہ کر دیتے, اور کہتے کیا کریں جی IMF کھڑی بھی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں یہ کریں گے, ہم اپنے مشکل فیصلے کریں گے, ہم محنت کریں گے, ہم ایک نہیں ہم 4 سورسز پہ جائیں گے. اور جیسے میں نے کہا وہ رزلٹ سامنے آ گئے. اس کے اندر ڈالر کی واپسی بھی ہے نا, میں نے کتنے کے اوپر آپ اس کو لے کے آئیں گے واپس ڈالر کو؟ نہیں, ڈالر جو ہے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. نہیں, ڈالر کے اوپر جی دیکھیں, یہ ہمارے منشور میں لکھا ہوا ہے. ڈالر کی سطح جو ہے وہ ہونی چاہیے جو معیشت کی بنیاد ہے اس کے اوپر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور یہ آئین کے مطابق بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کو کرنا چاہیے. یہ کیو بلاک یا فائنانس منسٹری کو سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ہم نے غلطی کی جو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ برآمدات گرنے شروع ہو گئے. 5 سال پہلے جتنی برآمدات تھی اس سے کم تھی ہماری پچھلے سال. وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایک سیاسی نعرہ بنا لیا اور معیشت کا بیڑا غرق کرا کے رکھ دیا. ہم نے وہ نہیں کرنا. ہم نے ایکسچینج ریٹ ایک معاشی چیز ہے اور معاشی پیمانہ ہے, اور اس کو معیشت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے, اور کس نے کرنے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنے. یہ چونکہ لوگوں کے بہت سوالات آ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کے اوپر, اس پہ میں ضرور آؤں گی کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل کم ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے پہلے ایک جاتے جاتے سوال پوچھتا ہوں اسی راؤنڈ میں کہ یہ جتنے معاہدے آپ کر رہے ہیں اس کو آپ پارلیمان میں اس سے پہلے نہیں پیش کیے PMLN کی گورنمنٹ نے, لیکن کیا آپ پیش کریں گے کیونکہ آئینی تقاضا ہے, آپ باؤنڈ ہیں اس کو پیش کریں؟ دیکھیں IMF کا ایگریمنٹ تو ڈیفینیٹلی پیش کریں گے, بالکل ہونا چاہیے. یہ پہلی بار ہوگا بالکل, لیکن ہونا چاہیے, لیکن یہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک حکومت جو ہے ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ڈھکی چھپی ہو. جو باقی جو اگریمنٹ ہے جس طرح سعودی عربیہ کا ہوا, اس کے جو بنیادی نکات ہیں ہم نے تو جیسے میں نے کہا جس دن سائن ہوا اس کے 1 گھنٹے کے بعد پریس ریلیز میں ہم نے تمام تفصیلات وہاں پر دے دی تھی. اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی دوست ملک کوئی ایسی چیز ہمیں کہہ کہ یار یہ اس کی تشہیر نہ کرو, ہم تمہارا فائدہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں انٹرنیشنلی مشکل ہوگا, وہاں پہ ایک سوالیہ نشان ضرور کھڑا ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس میں پاکستان کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہو, دوسرے ہم کسی کو کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہو, وہ آپ پارلیمان آئینی طور پہ, اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ یہ فرض ہے کسی بھی حکومت کا کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے جاتا ہے. ویری گڈ. اب سر اب اس پہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تیل کی قیمتیں, بجلی کی, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پرائس ہائیک ہے, مہنگائی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے, لوگوں کا اتنا دامن نہیں ہے کہ وہ اس کو بھگت سکے. یہ اس میں کب تک جو ہے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں ہمیشہ پہلے سے زیادہ بڑھتی ہیں, ابھی بھی بڑھی ہیں. صرف فیصلہ یہ کرنے کا ہوتا ہے کہ وہ بوجھ کس پہ ڈالنا ہے. 70% آبادی جو ہے گھریلو آبادی, اس کا ہم نے 1 پیسہ بھی بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی. 95% چھوٹے کاروبار کرنے والے پہ ہم نے بجلی کی 1 پیسے بھی قیمت نہیں بڑھائی. ہم نے جو زراعت کی ٹیوبویلز ہیں 2,75,000 ٹیوبویل, ان کے بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ کم کر دیے پہلے سے. ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کے کم کر دیے. تو کوشش یہ کی کہ بجلی کی قیمت جب بڑھے تو غریب اور متوسط طبقے پہ اثر نہ پڑے. گیس کی قیمت جو ہے, جو غریب ترین تھے وہ خریدتے ہیں, ان کے پاس تو میٹر لگا بھی نہیں ہوتا, وہ تو خریدتے ہیں LPG کا سلنڈر. آج میں اسمبلی میں تھا تو LPG ایسوسیشن والے صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی آپ نے زبردست فیصلہ کیا, آپ نے جو اس پہ ڈیوٹیز کم کر دی, 30% ڈیوٹی ہوتی تھی, میں نے 10% کر دی, 1/3 کر دی, تو اس سے بڑا عوام کا فائدہ ہو گیا. میں نے کہہ رہا ہے پیسے ہی مار رہے, عوام کو کیا فائدہ ہوا. تو جو لفٹ آپریٹ کرتا ہے اسمبلی میں نے اس سے پوچھا, ہاں بھائی سلنڈر خریدتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی خریدتا ہوں. میں نے کہا قیمت کم ہوئی ہے؟ کہتا ہاں جی قیمت کم ہوئی ہے اس کی. غریب ترین کی تو کم کر دی قیمت. جو میٹر جن کے لگا ہوتا ہے اس میں جو سب سے کم گیس استعمال کرتا ہے اس کی 10% گیس پڑی, اور جو آپ جیسے اینکرز, مال و دولت رکھنے والے یا میرے جیسے لوگ جو ہیں جن کے پاس ذرائع ہیں, وسائل ہیں, سب سے زیادہ جو امیر لوگ ہیں ان کی 143% ہم نے گیس کی قیمت بڑھائی. اسی طریقے سے تمام فیصلے کرتے رہے. نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ آپ ایک اوورال نمبر دیکھ رہے ہیں کہ افراط زر کا کیا نمبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ
آبادی کو 5 مختلف حصوں میں بانٹتا ہے. ٹھیک. 20% امیر ترین سے لے کے 20% غریب ترین 5 حصوں میں بانٹتا ہے. جو غریب ترین پاکستانی کی جو اس وقت افراط زر جو ہمارے فیصلوں کے بعد جو اس کو افراط زر دیکھنے کو مل رہی ہے, اس سے جو امیر ترین ہے ان کی 2 گنا زیادہ افراط زر ہے. تو ہم نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر بھی بوجھ ان پر ڈالیں جو برداشت کر سکیں. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ تو اب مشکل حالات ہے, وزیر اعظم کی بہت ایک دلی خواہش جو ہے, آپ دیکھیں گے ایک نہیں ایک سے زیادہ آپ کو ایکشن نظر آئیں گے کہ غریب ترین جو معاشرے کے سب سے زیادہ وہ لوگ جو مشکل میں ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکے. ایک تو ابھی سیٹرڈے کو کرنے جا رہے ہیں ابھی لاہور, اناؤنسمنٹ بہت زبردست پروجیکٹ ہے, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے متواتر آگے بھی اناؤنسمنٹ آئیں گے. جیسے 50 لاکھ گھروں والا ہے اس کے اوپر بھی ہم, اچھا, اور جو نوکریوں والا ہے اس کے اوپر بھی چونکہ لوگوں کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے, ہم ضرور بات کریں گے. ابھی تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ہو بھی چونکہ ابھی 2.5 مہینے اس حکومت کو ہیں, تو ہمیں 100 دن تو بالکل انتظار کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم ان سارے پروجیکٹس پہ بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے آپ نے معاشی بحران سے نکال کے ٹارگٹ کیا ہے, خاص کر کے جو ٹیکس کا ہے ٹارگٹ, اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب, اب ہم چونکہ بات کر رہے تھے عوام کے انٹرسٹ کی, جیسے آپ نے, ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے 100 دن کا منصوبہ, اور 100 دن کے اندر بڑے آپ نے کہا کہ کام کرنے ہیں. یہ تو ہم 25 نومبر کے بعد آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے, ہو سکتا ہے 25 نومبر کو ہی کریں, لیکن اس میں کہ آپ نے 100 دن میں کیا ہے. 50 لاکھ گھر اور کتنی نوکریاں, مجھے تو 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں گے سر آپ 5 سالوں میں؟ اچھا, پہلی بات وہ جو 100 دن کا جو منصوبہ ہے وہ ویب سائٹ پر ڈلا ہوا ہے. جو بھی پاکستانی جا کے دیکھنا چاہے کیا کہا تھا 100 دن میں ہوگا اور ابھی اس کی کیا صورتحال ہے, وہ سب وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اور 25 نومبر کو انشاءاللہ تعالی ایک باقاعدہ پروگرام کے ذریعے اس کی جب 100 دن پورے ہوں گے تو وہ بھی دی جائے گی تفصیل, کیونکہ ظاہر ہے قوم کو اگر بولا تھا کہ یہ کام کریں گے تو پھر جواب دیں, جا کے بتانا پڑے گا کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. جہاں تک دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ یہ کہ 1 کروڑ نوکری. 1 کروڑ نوکری. اچھا, 1 کروڑ نوکریاں کیسے پیدا ہوں گی؟ 50 لاکھ گھر. 1 کروڑ نوکریاں یا 50 لاکھ گھر. 1 کروڑ نوکریوں کا پہلے میں بتا دوں, 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ کیا ایسے ہوں گی کہ بابڈا جو ہے وہ کوئی 20 لاکھ نوکریاں دے گا, یا فائنانس منسٹری جو ہے وہ 10 لاکھ نوکریاں دے گا؟ ایسا نہیں ہے. سرکاری نوکریاں جو, اور یہ اس وقت جو پریزنٹیشن کی تھی اس میں بھی سمجھایا تھا, منشور میں بھی لکھا ہے, یہ زیادہ تر پیدا ہونی ہے نوکریاں, یہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے ہیں نجی شعبے کی انویسٹمنٹ کے ذریعے, سرمایہ کاری کے ذریعے. ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا اپنا ایک منشور کا نصب العین بنایا ہے, اس کو مرکزی نوعیت دی ہے, اس کو مرکزیت دی ہے. 1 کروڑ لوگ کون, یہ کیوں 1 کروڑ کا نمبر کہاں سے آیا؟ 20 لاکھ نوجوان ہر سال پاکستان کی جاب مارکیٹ میں آتے ہیں, تو 5 سال میں 1 کروڑ نوجوان آئیں گے. آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پوری کوشش کرے کہ سب کو روزگار کے مواقع فراہم کرے. تو میری یہ آئینی ذمہ داری ہے, ایک سیاسی وعدہ نہیں ہے. آپ اگر انویسٹمنٹ کریں کسی ایسی چیز کے اندر جس میں سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہو اور نوکریاں کم پیدا ہوتی ہیں ادھر, تو ظاہر ہے اسی پیسے سے کم روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے جہاں سرمایہ کاری کی کم ضرورت ہو اور اس سے روزگار زیادہ پیدا ہو, تو آپ زیادہ کر سکیں گے. ہم نے پالیسی شفٹ میں کیا یہ ہے کہ وہ سیکٹرز ہم نے پرائرٹائز کیے ہیں جہاں پر روزگار پیدا ہونے کے مواقع سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک. اس کے اندر جو چھوٹی صنعتیں ہیں, خاص طور پہ ایکسپورٹ کی صنعت, گارمنٹ کا اگر میں آپ کو مثال دے دوں کہ گارمنٹ کی صنعت کے اندر جو ہوتی ہے وہ 20 25 ہزار 30 ہزار جو ہے لوگوں کو ملازمت ملتی ہے بنگلہ دیش کے اندر جس طرح کی سے لگی ہوئی ہے. لیکن اگر میری یان کی فیکٹری ہے تو اس میں اس کی نسبت بہت کم ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے سیاحت ہے, اسی طریقے سے ہاؤسنگ ہے. ہاؤسنگ بہت جاب انٹینسو ہے, اور وہ جو 50 لاکھ گھر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے اندر آئیں گے نا, جو ہنرمند ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے, جو نہیں ہے اسکلڈ ان کا کیا ہوگا؟ جو ہاؤسنگ کا ہے اس میں تو اینٹیں رکھنے والا بھی جو اس کے اندر آتا ہے, مزدور بھی اس کے اندر آتا ہے, تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. زراعت جو ہے اس کی ترقی کا پہیہ اگر تیز کریں گے تو وہاں پر نسبتاً کم ہنر والے جو لوگ ہیں, بالکل بغیر ہنر کے تو وہ بھی نہیں ہے, اینٹ رکھنا بھی ایک ہنر ہے. مجھے اور آپ کو کھڑا کر دیں گے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی کیسے رکھنا ہے, لیکن نسبتاً جو کم ہنر ہے
उनके लोगों इससे के ये लिए होगा भी। कि मतलब इवॉल्व होगी ना एक इंडस्ट्री आपकी, और एक जी, गर्दिश बिल्कुल। पैसे की जो है वो तेज होगी, जिसकी जरूरत है इस कहते वक्त ये ना। है कि हाउसिंग की जो सनत है वो जब काम करती है तो उससे 31 जुड़ी हुई सनतें जो है उसमें तरक्की होती है। तो रोजगार के सिर्फ वो नहीं मजदूर जो वहां पे ईंटें रख रहा है, बल्कि वो जो 31 सनतें हैं जो जुड़ी हुई हैं इससे, वो उन भी उसके तमाम साथ के अंदर बिल्कुल, रोजगार के मौके बिल्कुल। पैदा होते अच्छा, हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा, जैसे हमने शुरू में आईएमएफ की बात की, आईएमएफ आपसे कहता है कि जी आपके पास तो इतना बड़ा टैक्स नेट है, तो देते आपके तकरीबन 10 लाख लोग, 12 लाख लोग टैक्स देते हैं, उसको आप कैसे करेंगे? उसी में जैसे आपने एफबीआर के जो चेयरमैन लगाए हैं उनके ऊपर बड़े एतराजात आ रहे हैं। मसलन ये है कि वो डीएमजी ग्रुप के हैं, वो टैक्सेशन के लिए पहली बार एहतजाज हुआ है अगर किसी चेयरमैन के खिलाफ, तो उनके कैसे हदफ पूरा करेंगे 4435 बिलियन का अगले साल के अंदर, अगर यही सिचुएशन है तो? पहली बात तो जहाँ तक एहतजाज का डीएमजी ऑफिसर के बारे में ताल्लुक है, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने जो पहला एफबीआर चेयरमैन लगाया था वो भी डीएमजी ग्रुप का था। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने पहला एफबीआर चेयरमैन जो लगाया वो भी डीएमजी ग्रुप का था। सो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि डीएमजी ग्रुप का एक अफसर वहाँ पे आया है। लेकिन एफबीआर को ठीक करना और टैक्स नेट को बढ़ाना, इसकी मरकजियत है माशी पॉलिसी के अंदर। और आप जो बोल रहे थे कि असद उमर जो है वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, उसका एक बहुत बड़ा दारोमदार इसके ऊपर होगा कि क्या एफबीआर जो है और क्या टैक्स कलेक्शन के अंदर हम बेहतरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज ही वज़ीर आज़म को प्रेजेंटेशन हुई है, 1.5 घंटे की तकरीबन प्रेजेंटेशन थी। उसके अंदर जो मुख्तलिफ हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो लोग जो फाइलर नहीं हैं उनके खिलाफ आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नोटिस इशू हो रहे हैं, अब उनकी कर रहे हैं। जो बाहर असासे लेके बैठे हुए, वो जिनकी दुबई के अंदर जायदादें हैं, उनके खिलाफ एक्शन। जो जिनके बैंक अकाउंट्स निकले हैं बड़े मजेदार, बहुत दुनिया से हमारे पास हजारों की तादाद में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है, उस काम को कैसे करना है, करेंसी स्मगलिंग को किस तरीके से हमने कम करना है, हवाला हुंडी के ऊपर क्रैकडाउन किस तरीके से करना है, ये तमाम जो है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये सेल फोन जो है, ये स्मगलिंग, इसके खिलाफ हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तंबाकू का जो कारोबार है उसमें टैक्स एवेजन से बचने के लिए, शुगर की इंडस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत सारी शिकायत थी कि सेल्स टैक्स की इवेजन होती है, उसकी एक पूरी बना दी गई है, बहुत अच्छी एक स्कीम बनाई गई है। अगले ईसीसी ने अप्रूव कर दी थी, अगले हफ्ते कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे इकदामात, और इसके साथ साथ एफबीआर की एक बहुत बड़ी जो दुनिया का लर्निंग है वो ये है कि पॉलिसी और रेवेन्यू कलेक्शन को अलग रखा जाए। वो हम करने के लिए जा रहे हैं कि एफबीआर की पॉलिसी यूनिट को अलग कर रहे हैं एफबीआर से। अच्छा। और इसी तरीके से एक एफबीआर पॉलिसी बोर्ड बनाया जा रहा है जिसमें एक्सपर्ट्स हों जो गाइड कर सके इसको। इसी तरीके से तो इंतजामी अमूर भी, पॉलिसी के लेवल के ऊपर भी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इतना कम वक्त रह गया और बहुत से सवाल आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की आपने बात की, इसी तरह से बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में असासे जिनके बाहर हैं उनके ऊपर भी आपने बात की कि कितने हम उसको वापस ले आएंगे। और आखिरी सवाल जो मैंने इस पे पूछना है वो ये है कि आप क्या उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करेंगे, जिसमें बड़े बड़े नाम भी, जैसे डार साहब का भी कहते हैं जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वापस पाकिस्तान लेके आएंगे। आज काबीना ने कोई ट्रीटी भी अप्रूवल भी दिया है, तो क्या आप कहते हैं कि ऐसा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, एहतसाब का अमल जिसे कहते हैं? देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि ये तो अब कागजी बात नहीं है ना। 4000 लोग जिनकी दुबई की प्रॉपर्टी है उनका डेटा आ गया, उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है, नोटिस सर्व होने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से 3100 लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, साहिब सरवत लोग हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे, उनको नोटिस हो गए, उनका फॉलोअप होना शुरू हो गया है। 96,000 लोग जिनके बाहर बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से बाहर, उनकी 27 मुख्तलिफ ममालिक से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। सो ये तो अब एक्शन शुरू हो चुका है। अब ये शुरू के मराइल हैं। पहला काम तो ये करना था कि लूटी हुई रकम वाकई पाकिस्तान आएगी। दोनों इसके हम पहलू हैं, जो यहां से लूट के ले जाई जा रही है बाहर उसको भी रोका जाए, और जो बाहर गया है उससे भी वापस ली जाए। और ये जो दूसरे वाला है इसमें शायद जो पैसा जो वापस आए वो शायद बहुत बड़ी अमाउंट ना हो, लेकिन जब लोगों को ये मैसेज पैगाम मिल गया ना कि दुनिया में कोई छुपने की जगह नहीं है हमारे पास, तो कम से कम जो लूट रहे हैं ना वो सोचेंगे दो दफा। तो सर, अभी ये जो बैंकों से पैसे गए हैं इसके ऊपर भी कुछ बताइए, ये भी लोगों के बड़े सवालात इसके ऊपर आ रहे हैं। एक बैंक के ऊपर हैकिंग हुई थी, उसके अलावा पता नहीं क्यों स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि हर बैंक से हैकिंग हो रही है। डेटा चोरी नहीं हुआ सारे बैंकों का, सिर्फ एक बैंक के अंदर हैकिंग हुई थी। बाकी जो इंडिविजुअल इंफरादी लेवल के ऊपर जो है वो होती है, अपने क्रेडिट कार्ड किसी को दिया, दुकान में जाके देते हैं,
اس نے نمبر نوٹ کر لیا اور آپ کا غلط استعمال کر دیا کریڈٹ کارڈ کا, یا اے ٹی ایم مشین میں کچھ کر لیا, اس قسم کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن آپ کرا رہے ہیں خود آپ جی نے؟ اس کے اوپر وہ تو اسٹیٹ بینک کر رہا ہے جی, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بالکل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہیکنگ ایک بینک کی ہوئی تھی اور وہ پاکستانی بینک نہیں ہے, وہ ایک غیر ملکی بینک ہے. لاسٹ کوشچن ہے آپ سے اور وقت بالکل کم رہ گیا کہ کیا آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ نے پاکستان کو بالکل کھڑے کر دینا ہے 100 دن کے علاوہ, یا پھر یہ ہے کہ سال میں کوئی ویزیبل چینجز؟ 100 دن کا تو ہم آپ کو بتا دیں, جیسے میں نے کہا ویب سائٹ پہ, وہ تو آپ کو میری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ 100 دن میں وہ تمام اقدامات تھے جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے بہتری لے کر آنی ہے, ٹھیک ہے نا, ڈائریکشن سیٹ کرنا, ڈائریکشن سیٹ کرنی, تو وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 100 دن کے اندر ہو جائے گا. میں اسٹاک ایکسچینج گیا تھا, وہاں پہ بھی میں جا کے یہ بول چکا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق تیسرا سال جو ہے نا پاکستان کا, وہ تیسرے سال میں ہم بالکل سٹیبلائز ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی, ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جو فوری طور پہ جو مسائل تھے وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, میں 2 ٹوک الفاظ میں پہلے بول چکا ہوں کہ جو فوری بحران تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا کرائسس تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. جو پچھلے 2.5 مہینے میں ہم نے محنت کی ہے اس کی بنیاد پہ وہ ختم ہو چکا ہے, یعنی جس کی ہمیں امیڈیٹلی ضرورت جو تھی. اس وقت ایک ہولناک صورتحال پیدا ہو رہی تھی, $12 بلین جہاں تو اللہ جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی, روپے کی کدھر پہنچتا اور کیا ہماری بین الاقوامی صورتحال ہونی تھی, وہ ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت ہی پرومسنگ وزیر خزانہ ہے, بہت کام کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی محنت سامنے نظر آئے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, کہ ان کو آسان زندگی ملے, آسان چیزیں ملے, آسان طریقے سے رہنا ملے, ان کو روٹی کپڑا اور مکان ملے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.